औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड्स पब्लिक हाई स्कूल की जानिब से ये लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। पिछले प्रोग्राम में हमने जो निसाबी सबक पढ़ा था वो था शायरों के लतीफ़े, जिसका मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद था और उसकी अहम तसानीफ़ आब हयात से यह सबक लिया गया, जो सिन्फ़ के एतबार से हमारे इस सबक का माखज़ है। यहाँ से यह सबक अक्स किया गया है। कुछ हिस्सा इसका हमने पढ़ा था, कुछ हिस्सा अभी बाकी है जो हम पढ़ते हैं। आइए सबक की तरफ और किताब के सफ़ा नंबर 22 की तरफ चलते हैं। नासिख। ऐसे वक्त पहुँचे कि जलसा ख़त्म हो चुका था, मगर ख्वाजा हैदर अली आतिश वगैरह चंद शोरा भी मौजूद थे। ये जाकर बैठे ताज़ीम रस्मी यानी दुआ सलाम, आदाब, तस्लीमात और मिजाज पुरसी, मिजाज से मुतालिक, तबीयत से मुतालिक, हाल और कैफियत से मुतालिक, यानी कि दुआ सलाम करने के बाद कहा कि जनाब ख्वाजा साहब मुशायरा हो चुका। मुशायरा शेर गोई करना। मुख्तलिफ शोरा मिलकर जब कहीं किसी मकाम पर, किसी जगह पर, किसी मजलिस में, किसी बाज़म में शेर ख़वानी करते हैं तो उसे मुशायरे का नाम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सबको आपका इश्तियाक रहा, शौक़ रहा, तमन्ना रही, हसरत रही। कहने का मतलब ये है कि इमाम बख्श नासिक लेट पहुँचे, देर पहुँचे, मुशायरा हो चुका था। तो फिर जब उसने पूछा ख्वाजा साहब से तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे कि सब आपके इंतज़ार में थे, लेकिन आपने देर कर दी। तो फिर शेख साहब ने ये मतला पढ़ा, जो ख़ास हैं वो शरीके गिरोह आम नहीं। जो ख़ास लोग होते हैं, अहम लोग होते हैं, वो आम तबके में उनका शुमार नहीं होता। शरीके गिरोह आम लोगों का तबका, आम लोग शुमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं। तस्बीह के दानों में जो बड़ा दाना इमाम है उसका शुमार नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो अहम लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो मेहमान खुसूसी होते हैं, वो आखिर में आते हैं। चूँकि नाम भी इमाम बख्श था, इसीलिए तमाम अहले जलसा ने निहायत तारीफ़ की। 5वां वाक़या पढ़ते हैं। एक शागिर्द अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा ज़हर किया करते थे और ख्वाजा साहब यानी कि हैदर अली आतिश हैदर अली का तखल्लुस है और अलामत तखल्लुस भी लगी होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही किसी भी शहर का तखल्लुस हो सकता है। अपनी आज़ाद मिजाजी से, आज़ाद तबी से, आज़ाद तबीयत से कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल के बैठने को गनीमत समझो। 2 घड़ी मुख्तसर अरसा, मुख्तसर मुद्दत, मिल बैठने को गनीमत समझो, काबिल कदर समझो, बहुत समझो, ज़्यादा समझो, काफ़ी समझो। और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो, इसी पर किनात करो, इसी पर साबिर रहो। एक दिन वो आए और कहा कि हज़रत रुखसत को आया हूँ, यानी इजाज़त चाहता हूँ। फरमाया खैर बाशिद, खैरियत तो है, कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा कल बनारस को रवाना हो रहा हूँ। भारत का एक शहर है, कुछ फरमाइश हो, कुछ तकाज़ा हो, कुछ तलब हो अगर आपको तो फरमा दीजिए, हुक्म कीजिए। आप हंस कर बोले, मुस्कुरा कर बोले, इतना काम करना कि वहाँ के खुदा को ज़रा हमारा भी सलाम कह देना। वो हैरान कर बोले हज़रत यहाँ वहाँ का खुदा जुदा है, अलग अलग है, ये कैसे अनहोनी बात है? ख्वाजा साहब ने कहा जब वहाँ और यहाँ एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो? जिस तरह उसने वहाँ जाकर मांगोगे इसी तरह यहाँ मांग लो, जो वहाँ देगा यहाँ भी देगा। इस बात ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि वो सफ़र का इरादा मौकूफ़ कर दिया
ترک کر دیا اور خاطر جمی سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ گئے۔ چھٹا واقعہ، ایک دن معمولی دربار تھا، عام مجلس، عام بزم لگی ہوئی تھی۔ استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے، دلی کے اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں۔ ایک مرشد زادے، مرشد کے بیٹے تشریف لائے، شاہی خاندان میں سے کوئی تشریف لایا۔ وہ شاید کسی مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرشد زادی یا بیگمات، بیگم کی جمع ہے، شاہی عورتیں، شاہی خاندان کی عورتوں سے متعلق ہے۔ اشارہ آخری تاجدار مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی طرف ہے۔ استاد ابراہیم ذوق بھی وہاں پہ موجود تھے، ایک عام مجلس تھی اور مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بھی موجود تھے، اور ان کا پیغام لے کر اندر سے ایک مرشد زادہ آیا، کسی بھی مرشد زادی کا پیغام لے کر۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے چلے گئے۔ حکیم احسن اللہ خان شاہی حکیم تھے، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، صاحب عالم علی جا، اس قدر جلدی یہ آنا کیا اور تشریف لے جانا کیا؟ یعنی کہ آپ اس قدر آئے، تھوڑی دیر ہی نہیں ہوئے، آپ بیٹھے تھے، اب پھر واپس جا رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ ایک تعجب سے ہوا۔ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، فوراً ہی فل بدی، ایک مصرع موضوع کر لیا۔ بادشاہ نے، اور خود بے ساختہ اپنی اس حرکت پر حیران بھی ہوئے بادشاہ، تو بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے، کیا خوب مصرع ہوا نے بنایا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف، بغیر رکے، بے ساختہ، برجستگی سے عرض کی کہ حضور، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، زندگی لے کر آئی ہمیں اس دنیا میں، ہم آ گئے اور موت نے ہمیں واپس بھیج دیا، چلے گئے۔ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں اپنی خوشی سے نہیں آتا اور نہ ہی وہ اپنی خوشی سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اب اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ آزاد کی جو تصنیف ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آب حیات جس سے یہ سبق لیا گیا ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اس وقت کے جو شعراء ہیں ان کے ادبی ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ اس واقعے کو پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر نے کتنی برجستگی کے ساتھ ایک شعر موضوع، ایک مصرع موضوع کیا، اور پھر اس کے جواب میں اس کے استاد ابراہیم ذوق نے دوسرا مصرع موضوع کر کے شعر مکمل کر دیا۔ دیکھنے میں یہ آسان لگتا ہے، لیکن اگر آپ کر کے دیکھیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بس دیکھنے سے یہ سرسری طور پر ایسا لگتا ہے جیسے آسان ہے۔ اپنے خیالات کو کسی بھی لفظوں کی مالا میں پرونا یہ ہر کسی کی بات نہیں ہے، جو اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہے یہ اسی کا کام ہے۔ ساتواں واقعہ پڑھتے ہیں۔ مرزا غالب، اسد اللہ غالب کی طرف اشارہ ہے کہ قاطع بحران کے بہت شخصوں نے جواب لکھے۔ اردو قواعد پر مبنی ایک کتاب قاطع بحران جو مرزا غالب نے لکھی، جو اس کے چاہنے والے نے انہوں نے بہت پذیرائی کی، لیکن جو اس کے مخالف تھے تو وہ پھر اس کی مخالفت میں ایک کتاب بھی لکھ لائے۔ اس کے اعتراضات کے حوالے سے یہ واقعہ ہے اور بات ہو رہی ہے، اور بہت زبان درازیاں کیں۔ جو ان کے مخالف تھے انہوں نے بہت غستاخیاں کیں، بد زبانیاں کیں اس کتاب سے متعلق۔ کسی نے کہا کہ حضرت، آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا، تو فرمایا، بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کو جواب کیا دو گے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب برائی کا جواب برائی میں، یا غستاخی کا جواب یا بد زبانی کا جواب بد زبانی میں نہیں دیا جا سکتا، پھر اور اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، اچھے اور برے میں پھر فرق ختم ہو جاتا ہے۔ یہی بات طلباء کو سمجھانے کی اور یہی بات ہمارے سمجھنے کی ہے۔ آب حیات اس کتاب کا ماخذ ہے اس سبق کا، اور یہ مکمل ہو گیا ہمارا سبق۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ ہمارے مشق کا پہلا سوال ہے، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب خواجہ باسط سے پوچھا گیا ان کے شاگردوں کی طرف سے کہ میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں، تو خواجہ باسط نے فرمایا، دونوں صاحب کمال ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ
میر کا کلام آ اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ دوسرا سوال، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ شریف زادے کی غزل سن کر سودا چونک اٹھے، کہا یہ مطلع کس نے پڑھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک شریف زادے نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو اس مشاعرے میں موجود تھا اور شعر خوانی کر رہا تھا۔ بہت تعریف کی سودا نے، بار بار پڑھوایا اور کہا کہ میاں تم مجھے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، اور خدا کی کرنی کچھ دن بعد وہ لڑکا جل مرا۔ تیسرا سوال ہے، سید انشا کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ سید انشا کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ اس زلف پہ پھپتی شب دجور کی سوچی، یہ مصرع جرت نے مطلع کے طور پر پڑھا، اور پھر دوسرا مصرع سید انشا نے مذاق میں مکمل کر دیا اور ایک شعر مکمل کر دیا۔ خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد کو کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کرتے تھے؟ خواجہ صاحب اپنے شاگرد کو یہی کہا کرتے تھے کہ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسی پہ صبر کرو، اسی پہ قناعت رکھو۔ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ تو صاحب عالم کی زبان سے برجستگی سے یعنی کہ فوراً نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ان کا یہ مصرع پڑھتے ہی ان کے استاد ابراہیم ذوق نے شعر مکمل کر دیا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ درست جوابات پڑھتے ہیں جو ہمارے کثیر الانتخابی سوالات کا حصہ ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا توجہ کیجئے کتاب پہ نظر۔ شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددہ کی معلوم ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے۔ غلط ہے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ جلد ہی یہ کم عمر پاؤ گے، جلد ہی چلے جاؤ گے، یعنی کہ جلد ہی تمہاری زندگی مختصر نظر آتی ہے، کہنے کا یہ مطلب ہے۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ ٹھیک ہے، چونکہ نام بھی امام بخش تھا اسی لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے۔ نہیں، تمام اہل جلسہ نے تعریف کی۔ بھائی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ بالکل یہی الفاظ مرزا اسد اللہ غالب نے اپنی کتاب کاتب برہان کی تنقید کے حوالے سے جواب میں کہے تھے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ خواجہ باسط کے۔ انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو ہے؟ جرت کی ملاقات کو ہے۔ یہ مصرع اس زلف پہ پھپتی شب دجور کی سوجھی کس کا ہے؟ جرت کا۔ کاتب برہان کے مصنف کون ہیں؟ غالب۔ خالی جگہ کا پر متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ایک دن لکھنؤ میں ڈیش کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ ایک دن لکھنؤ میں مرزا اور میر کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ میر صاحب کا کلام آہ اور میر صاحب کا کلام آہ اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، یعنی کہ ہوشیار ہوئے، متوجہ ہوئے۔ ڈیش نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے۔ جرت نے کہا تھا جب انشاءاللہ خان انشا ان سے ملنے کے، ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ جرت ہنس پڑے اور لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ ڈیش کو ڈیش میں یعنی خالی جگہ کو خالی جگہ میں بہت دور کی سوجھی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا، امام تھا، اسی لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ ایک دن معمولی دربار تھا اور استاد بھی موجود تھے، یعنی حاضر تھے۔ انہوں نے ڈیش سے بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ عزیز طلباء، یہ جو ہم خالی جگہ پڑھ رہے ہیں یا غلط صحیح فکرات کا استعمال ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے امتحان کا حصہ نہیں ہے،
لیکن یہ MCQs کی صورت میں کثیر الانتخابی سوالات کی صورت میں ہمارے امتحان میں آ سکتے ہیں، اسی لیے ان کو دیکھنا، ان کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آگے ان الفاظ کے متضاد لکھیے، یہ ہمارے امتحان کا حصہ ہے۔ کمال، زوال، طرفدار، مخالف، گرمی، سردی، مطلع، مقطع۔ مطلع غزل کے یا قصیدے کے پہلے شعر کو کہتے ہیں اگر وہ ہم قافیہ ہے، جبکہ مقطع قطع کرنا، کاٹ دینا، اس کی ضد ہے، اس کا متضاد ہے، یعنی غزل کے اس آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ خاص، عام، بے روزگاری، روزگار۔ مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ یہ جو ہمارے سبق میں موجود الفاظ ہیں جو مذکر اور مؤنث کی صورت میں یہ غیر حقیقی مذکر مؤنث ہیں، جو ہم اپنی تحریر اور اپنی عبارات میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ اہل علم اور اہل زبان کے اسلوب بیاں کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم اسے اپنی طرف سے اپنی سوچ سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ کلام مذکر ہے، اس پہ آپ مذکر لکھ لیں یا میم لکھ لیں۔ تکرار مؤنث، طول مذکر، آہا مؤنث، قیامت بھی مؤنث ہے۔ شور مذکر، چراغ مذکر، تعریف مؤنث ہے۔ قدرت مؤنث ہے، زلف مؤنث ہے۔ مصرع مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اپنی تحریر میں۔ مزاج بھی مذکر ہے۔ تسبیح اور شکایت، یہ دونوں الفاظ مؤنث کے طور پر ہم اپنی تحریر میں استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ کلاس میں آئیں گے، ہم پڑھیں گے ریگولرلی، تو پھر آپ کو اس کے طریقہ کار سے متعلق مزید ہم اس کی تشریح بھی کریں گے، اور جانکاری کے لیے آپ کو مزید اس کے قواعد سے بھی آگاہی دی جائے گی۔ مدرجہ ذیل الفاظ وحد الفاظ کی جمع اور جمع کے وحد لکھیے۔ کمال، کمالات، شعر، اشعار آپ کے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ مشاعرہ، مشاعرے، بیگمات مؤنث ہے، اس کی وحد ہے بیگم۔ شخص، اشخاص، خدام جمع کی صورت میں لکھا ہوا ہے، اور خادم اس کی وحد ہے۔ آپ کی مشق میں جو ضروری سوال تھے جو ہمارے امتحان نقطہ نظر کے طور پر اہم تھے، وہ ہم نے مکمل کر لیے، پڑھ لیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ خدا